बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 26 नवंबर 2020 रोज़ जमेरात 11 रबीउल सानी बमुताबिक 1442 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप सऊदी अरब के एक्सपेट्रिएट हैं, सऊदी अरब में रहते हैं या सऊदी अरब से बाहर हैं, सऊदी अरब के हालात के बारे में बाखबर रहना चाहते हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में मौजूद बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आप तक लेटेस्ट अपडेट्स पहुंच सकें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में बात होगी सऊदी अरब के नए वर्क वीज़ा के बारे में, इसके अलावा बात होगी हरम के बारे में और आज़ाद वीज़े के बारे में बात होगी। इसके अलावा एक बहुत बड़ी अपडेट शामिल होगी इंडिया से सऊदी अरब की फ़्लाइट्स के लिए। इंडियन जो एयरलाइंस है, जो इंडियन की हुकूमत है, उनकी तरफ से एक बहुत बड़ी अपडेट और उसके अलावा सऊदी अरब की तरफ से एक बहुत बड़ी अपडेट, ये आज के न्यूज़ बुलेटिन का हिस्सा होगी। और इसके अलावा और बहुत सी अहम खबरें भी शामिल होंगी, तो आप वीडियो को देखते रहिएगा। शुरू करते हैं आज अपनी पहली खबर के साथ। सऊदी फूड एंड ड्रग्स अथॉरिटी की जानिब से कहा गया है कि 5 इकसाम की मेहंदी के इस्तेमाल से परहेज़ करें। वेब न्यूज़ सबक के मुताबिक SFDA की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि बाज़ारों में मौजूद मेहंदी के मुख्तलिफ नमूने लेकर लेबॉर्ट्री भेजे गए हैं। नमूनों के मुआयने से मालूम हुआ है कि इनमें से 5 किस्म की मेहंदियाँ ऐसी हैं जिसमें बैक्टीरिया और फंगस की मिकदार मुतय्यन करदा हद से ज़्यादा है। इनमें से एक हिना अल मरासम, दूसरी इतारा हिना अल कतम, तीसरी हिना अल्ताज, चौथी अलदामर फेमस हिना है, जबकि 5वीं व्हाट्सएप हिना है। SFDA ने तवज्जो दिलाई कि आराइश और ज़बाइशी अशिया में बैक्टीरिया ख़ास मिकदार में बावजह मिलाई जाती हैं। इस हवाले से 2 पाबंदियाँ लगाई हुई हैं। पहली ये कि हद से ज़्यादा मिकदार ना हो। दूसरी पाबंदी ये है कि बैक्टीरिया नुकसानदेह ना हो, जबकि इसकी पाबंदी ना करने की सूरत में सारिफ की सेहत मुतासिर होती है। मस्जिदुल हराम में वायरस से पाक हवा की फराहमी का जदीद निज़ाम। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबी की इंतज़ामिया हरम में जदीद इलेक्ट्रो-मैकेनिकल सिस्टम की तनसीब और उसकी बहाली के लिए एहतमाम कर रही है। इस सिलसिले में इंतज़ामिया ने कूलिंग सिस्टम लगाया है जो मस्जिद की फ़िज़ा को 100% जरासीम कुश हवा फराहम करेगा। रेफ्रिजरेशन सिस्टम 159,000 टन तक की सलाहियत रखता है। इसे दुनिया के सबसे बड़े कूलिंग सिस्टमों में शुमार किया जाता है। इसकी तवानाई 2 अहम स्टेशनों, खुदाई स्टेशन और शामिया स्टेशन के ज़रिए पहुँचाई जाती है। बड़ी अपडेट शामिल करेंगे। सऊदी अरब में पाकिस्तानी मुलाजमीन की मांग भर्तियों का अमल शुरू। पाकिस्तानी हुकाम के मुताबिक सऊदी अरब के लिए वर्क वीज़े की बहाली के बाद सऊदी अरब में पाकिस्तानी मुलाजमीन की मांग में इजाफा हुआ है। इस सिलसिले में सऊदी हुकाम ने पाकिस्तान से 7,000 से ज़्यादा नए मुलाजमीन की भर्तियों की डिमांड की है। पाकिस्तान ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट एंड ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन के डिप्टी डायरेक्टर अब्दुल शकूर सुमरू ने इन्फो टीवी से बताया कि सऊदी अरब की जानिब से ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो को पाकिस्तानी वर्कर्स की डिमांड मौसूल होने के बाद मुख्तलिफ रिक्रूटमेंट एजेंसीज ने भर्तियों का अमल भी शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी वर्कर्स की डिमांड 2 माह पहले आना शुरू हो गई थी, लेकिन वीज़ों पर पाबंदियों की वजह से रिक्रूटमेंट का अमल शुरू नहीं हुआ था। ताहम सऊदी अरब में वीज़े की इजाज़त के बाद रवां महीने 7,000 से ज़्यादा वर्कर्स की डिमांड मौसूल हुई, जिसके बाद रिक्रूटमेंट का आगाज़ कर दिया गया है। ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो हुकाम के मुताबिक सऊदी अरब में मुलाजमत के मौके मौजूद हैं। ज़ाती मुलाजमीन और मुख्तलिफ कंपनीज की जानिब से भी वर्कर्स की मांग बढ़ रही है। सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो से डॉक्टर्स, कंप्यूटर प्रोग्रामर्स, इंजीनियर्स, इलेक्ट्रीशियन, सेल्समैन और ड्राइवर समेत मुख्तलिफ शोबों में भर्तियों के लिए पाकिस्तानी मुलाजमीन की डिमांड की गई है। रावलपिंडी में ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर के शोबे से मुंसलिक अब्दुल वाहद ने इन्फो टीवी से बात करते हुए बताया कि सऊदी अरब के लिए वर्क वीज़े के आगाज़ के बाद भर्तियों का अमल शुरू हो गया है। सैकड़ों की तादाद में बैरून मुल्क जाने वाले अफराद राब्ते कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त वीज़ों की तादाद महदूद है। उनका कहना था कि हालात बेहतर होने के साथ साथ मज़ीद डिमांड बढ़ेगी और नए वीज़े भी आएंगे। ख्याल रहे कोरोना वायरस के पेश नज़र लॉकडाउन के बाद सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात समेत दीगर ममालिक से 1 लाख से ज़ायद पाकिस्तानी नौकरियाँ ख़त्म होने या वीज़े की मियाद ख़त्म होने के बाद पाकिस्तान वापस आ गए थे। और आपको बताते चलें कि वो लोग जिनके सऊदी अरब वीज़े लग चुके थे, पाकिस्तान के ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट के मुताबिक उनके वीज़ों को दोबारा से रिन्यू किया जा रहा है बगैर किसी इजाफी फ़ीस के बाद। उन्होंने बताया कि लॉकडाउन के बाद 60,000 लोग ऐसे थे जिन्हें वीज़े इशू हो चुके थे, लग चुके थे, लेकिन सफरी पाबंदियों के बायस मुलाजमत पर नहीं जा सके थे। उनके वीज़ों में तोसी का आगाज़ कर दिया गया है। ख्याल रहे कि इससे कबल सऊदी सफारतखाने ने उन पाकिस्तानियों के पुराने वीज़ों की मनसूखी और नए वीज़ों के इजरा का अमल शुरू किया था जो लॉकडाउन के बायस सऊदी अरब नहीं जा सके थे।
سعودی سفارت خانے کے مطابق جو پاکستانی ورکرز اپنے پرانے ویزے کی منسوخی اور نیا ویزا لگوانا چاہتے ہیں وہ کفیل کی جانب سے سعودی وزارت خارجہ اور سعودی چیمبر آف کامرس کا تصدیق شدہ خط اور نیا میڈیکل سرٹیفکیٹ جمع کروائیں۔ ورکرز کے سابق ای نمبر ہی نئی میڈیکل رپورٹ آن لائن اپلوڈ کریں۔ کاغذات مکمل ہونے کے بعد پرانا ویزا آٹومیٹک کینسل ہو جائے گا اور نیا ورک ویزا لگا کر دے۔ مستقبل کے گرانڈ پرکس فارمولا 1 کے انجینئر۔ سعودی ارامکو نے اسکولوں میں عالمی تعلیم چیلنج فارمولا 1 کے ساتھ ایک طویل مدتی شراکت کا اعلان کیا ہے۔ اس شرکت کا آغاز آئندہ سال سے آسٹریلیا کے شہر میلبرن میں ہوگا۔ عرب نیوز کے مطابق گلوبل سائنس، ٹیکنالوجی، انجینئر اور ریاضی کے مقابلوں کے ذریعے طلباء کو ایک چھوٹی کار ڈیزائن کرنے اور تیار کرنے کے لیے چیلنج دیا جائے گا۔ اب کچھ خبر شامل ہوگی سعودی عرب کے بدلتے حالات اور آپ کے سوالات جوابات۔ سعودی عرب میں آزاد ویزے کا کوئی قانون نہیں۔ سعودی عرب میں کرونا وائرس کی وبا سے نمٹنے کے لیے مثالی اقدامات کیے جا رہے ہیں جن کی وجہ سے اس مہلک وبا پر کافی حد تک قابو بھی پایا جا چکا ہے۔ کرونا وائرس کے بعد سے دنیا میں تبدیل ہونے والے حالات کا سامنا ہر ایک کو ہے۔ لوگوں کو اس مہلک مرض سے بچانے کے لیے ہی حکمت عملی جو سفری پابندیاں عائد کی گئی تھی اس کے تحت حالات بہتر ہونے کے ساتھ ہی لاک ڈاؤن اور پابندیاں بھی ختم ہو رہی ہیں۔ انفو ٹی وی کے سامعین مختلف موضوعات پر سوال ارسال کرتے ہیں جن کے جوابات موجودہ قوانین کے تحت دیے جاتے ہیں۔ سعید احمد کا سوال اقامہ قوانین کے حوالے سے دریافت کرتے ہیں کہ میرا اقامہ 3 سال سے ایکسپائر ہے، کفیل کے مؤسسہ پر کوئی جرمانہ ہے، اس وجہ سے اقامہ تجدید نہیں ہو رہا۔ کفیل کہتا ہے 12,000 ریال جرمانہ ادا کرو اور 3 سال اقامہ کی فیس الگ سے، یہ کل ملا کر 25 سے 30,000 ریال بنتی ہے۔ میرے پاس اتنی رقم نہیں، میرا اقامہ عامل زرعی کا ہے، کفیل کے پاس کام نہیں کرتا۔ سب سے پہلے اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ سعودی عرب میں آزاد ویزے کے حوالے سے کوئی قانون نہیں۔ غیر ملکی کارکن اس بات کا پابند ہوتا ہے کہ وہ جس شخص یا کمپنی کی کفالت میں سعودی عرب میں مقیم ہے اس کے پاس کام کرے گا، بصورت دیگر دوسری جگہ کام کرنے والے قانونی خلاف ورزی کے مرتکب ہوتے ہیں۔ قانونی طور پر دوسری جگہ کام کرنے کے لیے اجیر سسٹم کے تحت NOC حاصل کرنا پڑتا ہے جس کی فیس ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ قانون کے مطابق اگر کمپنی ریڈ زون یعنی نطاق احمر میں ہو جس کی وجہ سے اقامہ اور ورک پرمٹ ایکسپائر ہو گیا ہو تو کارکن لیبر آفس میں درخواست دائر کر کے کفالت تبدیل کرا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ زاہد شاہ زیب کہتے ہیں کیا بھائی اپنی بہن کے لیے وزٹ ویزا جاری کرا سکتا ہے؟ سعودی عرب میں کس پیشہ کے حامل کارکنوں کو وزٹ ویزا جاری کرانے کی اجازت ہے؟ سعودی عرب میں رہنے والے وہ کارکن جن کو فیملی سٹیٹس حاصل ہے وہ اپنی فیملی میں سے والدہ، والد، بیوی، ساس کو وزٹ ویزا جاری کرانے کے اہل ہیں۔ جہاں تک آپ کا سوال بہن کے حوالے ہے تو اس کی اجازت نہیں ہوتی۔ اس سے پہلے بھی ہم اپنی کافی ویڈیوز میں یہ بتا چکے ہیں، وزارت حج اور عمرہ کی جانب سے مرتب کیا گیا ہے ایک ضیافت ویزا ہے، لیکن ابھی فی الحال اسے جاری نہیں کیا گیا۔ موجودہ قانون ضیافت ویزا کے تحت غیر ملکی اپنے رشتہ داروں یا عزیزوں کے لیے عمرہ ویزا جاری کرانے کا اہل ہوگا۔ محمد ابراہیم پوچھتے ہیں میں اپنی فیملی کو وزٹ ویزے پر بلانا چاہتا ہوں، کیا وزٹ والے عمرہ ادا کر سکتے ہیں؟ کرونا وائرس کی وجہ سے عمرہ کی ادائیگی محدود ہے جس کے لیے اعتبرنہ اپلیکیشن کے ذریعے اجازت نامہ حاصل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ ایپ سے جاری کیے جانے والا اجازت نامہ اقامہ نمبر پر جاری کیا جاتا ہے۔ مکہ مکرمہ جانے کے بعد حرم شریف میں داخل ہونے سے پہلے اجازت نامہ جو کہ موبائل پر جاری کیا جاتا ہے اسے وہاں موجود اہلکار چیک کرتے ہیں۔ اب خبر شامل کرتے ہیں انڈیا کی فلائٹ سے متعلق ایک بہت بڑی اپڈیٹ آج جو سامنے آئی ہے وہ انڈین ایئر سول ایویشن ہے پہلے اس کی طرف سے اور دوسری انڈیا ایکسپریس کی طرف سے۔ پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ انڈیا کی جو سول ایویشن ہے اس کا کیا کہنا ہے۔ انڈیا کی وزارت شہری ہوابادی نے کہا ہے کہ حکومت جب بھی ہندوستانی شہریوں کے داخلے پر پابندی ختم کرتی ہے سعودی عرب جیسے ممالک میں مسافروں کو بھیجنے کے لیے تیار ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ بھارت 6 مئی سے وندے بھارت مشن کے تحت بین الاقوامی پروازیں چلا رہا ہے اور 22 ممالک کے ساتھ ایئر ببلز وہ شروع کیے ہوئے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ سعودی عرب سمیت کچھ ممالک نے ہندوستانی شہریوں کے داخلے پر پابندیاں ختم نہیں کی۔ پابندیوں میں نرمی آنے پر ہم ان مسافروں کو بھیجنے کے لیے بالکل تیار ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ پابندی سعودی عرب کی طرف سے لگائی گئی ہے، انڈیا کی طرف سے کوئی دقت نہیں ہے۔ اس کے بعد جو دوسری اپڈیٹ آئی ہے وہ انڈیا ایکسپریس کی جانب سے، اس کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں کہ بھارت اور سعودی عرب کے درمیان پروازوں کو دوبارہ شروع کرنے کے لیے ایئر ببل معاہدے پر بات چیت۔ آپ کو بتایا گیا پچھلے دنوں میں بھی 2 سے 3 میٹنگز ہو چکی ہیں، لیکن آج ایک بڑی اپڈیٹ دوبارہ سے آئی ہے کہ ہندوستان اور سعودی عرب کے درمیان بات چیت کے لیے ہندوستانی سفارت خانے کے ایک ٹویٹ کے مطابق
علی رجب جو کہ ڈائریکٹر جنرل ایئر ٹرانسپورٹ جنرل اتھارٹی سول ایویشن کے ساتھ مختلف جو انڈین ایئر لائنز اور سعودی ایئر لائنز کے نمائندوں کے ساتھ پروازوں کو دوبارہ شروع کرنے اور انڈیا اور سعودی عرب کے درمیان ایئر ببل شروع کرنے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا گیا کہ کس طریقے سے کن روٹس پر کن شہروں کے لیے اس کو کھولا جائے گا۔ سعودی عرب کے ملک میں کرونا وائرس کے معاملات میں اضافے کے باعث جو ہے ہندوستان جانے والی پروازیں معطل کر دی گئی تھی، لیکن جو ہے ابھی فی الحال انڈیا میں کرونا کے کیسز کم ہو رہے ہیں، اور لیکن انڈیا کے جو سعودی عرب کا ویزا رکھنے والے جو کچھ انڈینز ہیں وہ NRI جو دبئی کے راستے وہاں سے ہو کر آ رہے ہیں ٹرانزٹ یا وزٹ ویزا لے کر، لیکن انشاءاللہ ابھی جس طرح سے آج بھی یہ اپڈیٹ آئی ہے، امید کی جا رہی ہے چند ہی دن کے اندر انشاءاللہ انڈیا سے سعودی عرب کی فلائٹس اوپن ہو جائے گی۔ اگر بات کرتے ہیں ہم اسپیشل فلائٹس کی آپ کو بتائیں تو آج کون کون سی فلائٹس آئیں گی، تو وندے بھارت مشن کے تحت آج جو فلائٹ سکیجول ہیں اس میں جدہ سے حیدرآباد ایک فلائٹ ہے اور ریاض سے لکھنؤ ایک فلائٹ ہے۔ سکیجول آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہوگا۔ IX 154 دمام سے تروندرم کے لیے، TK 6596 دمام سے بنگلورو، اس کے بعد G86639 لکھنؤ کے لیے دمام سے، اور دمام سے کوچن کے لیے ایک فلائٹ ہے جو کہ جائے گی انڈیگو ایئر لائن کی۔ اگر بات کرتے ہیں ہم پاکستان کی ایئر لائن کے بارے میں، تو پاکستان سے آج اسلام آباد سے 3 فلائٹس آئیں گی۔ پہلی فلائٹ 2 فلائٹ ایئر بلو کی آئیں گی جدہ کے لیے، فلائناس کی فلائٹ آئے گی اسلام آباد سے ریاض کے لیے، کراچی سے ایک فلائٹ آئے گی PK 9731 جدہ، اس کے بعد لاہور کے لیے 4 فلائٹس ہیں جس میں سے پہلی 2 فلائٹ ایئر بلو کی جدہ آئیں گی، اس کے بعد فلائناس کی ایک فلائٹ لاہور سے دمام اور ایک فلائٹ لاہور سے دمام PIA کی آئے گی۔ ملتان سے جدہ کے لیے 2 فلائٹ ہیں، PIA کی ایک فلائٹ ہے اور ایک ایئر بلو کی فلائٹ ہے۔ یہ تو تھی کچھ فلائٹ، آپ اپنی سکرین پر سکیجول کو دیکھ سکتے ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہم خبروں کا سلسلہ مزید آگے شروع کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں کچھ اس کے علاوہ بلدیہ کے بارے میں۔ بلدیہ کی جانب سے 1 لاکھ آن لائن تجارتی لائسنس کا اجرا۔ جدہ میونسپلٹی نے سال رواں کے دوران ای گیٹ کے ذریعے 1,11,420 تجارتی لائسنس جاری کیے، جبکہ سال رواں کے دوران 12 لاکھ افراد نے میونسپلٹی کے ای گیٹ کا وزٹ کیا۔ سرکاری خبرساں ادارے SPA کے مطابق جدہ میونسپلٹی گیٹ نے سال رواں کے حوالے سے اعداد و شمار جاری کر کے ای الیکٹرانک خدمات کو اجاگر کیا ہے۔ اپنی رپورٹ میں انہوں نے بتایا کہ 1,03,833 افراد نے ای گیٹ پر موجود مواد کو شیئر کیا۔ کیا گوگل پیسے کمانے میں مدد کر سکتا ہے؟ اب تک گوگل نے ہر عمر کے صارفین کی معلومات حاصل کرنے میں بہت مدد کی، یہاں تک کہ تحقیق کے فعل کی بجائے گوگل کرنے کی اصطلاح استعمال ہونے لگی۔ اب گوگل نے اپنی سروسز کو ایک قدم آگے لے جاتے ہوئے صارفین کو گھر بیٹھے کچھ رقم کمانے میں مدد دینے کے لیے ایک ایپلیکیشن متعارف کرائی ہے۔ ٹاسک میٹ بیٹا نام کی یہ ایپلیکیشن صارف کو معمولی نوعیت کے کاموں تک رسائی فراہم کرتی ہے۔ یہ کام دنیا بھر میں موجود مختلف کاروبار چلانے والے افراد اس ایپلیکیشن پر ڈالتے ہیں۔ مثال کے طور پر قریب کے کسی ریسٹورنٹ کی تصویر لینا، کسی سروے میں اپنی ترجیحات بتانا یا اسے ایک زبان سے دوسری زبان میں ترجمہ کرنا۔ صارفین ان کاموں کا انتخاب کر سکتے ہیں جس میں ان کو دلچسپی ہو۔ ایپلیکیشن پر دیے ہوئے کام کسی بھی وقت اور کہیں سے بھی کیے جا سکتے ہیں۔ ان کاموں کے بدلے صارفین کو ان کی مقامی کرنسی میں رقم ادا کی جائے گی۔ ریاض میں لوگوں کو لوٹنے والا 3 رکنی گروہ گرفتار کر لیا گیا۔ ریاض میں پولیس نے لوٹ مار میں ملوث 3 رکنی گروہ کو گرفتار کیا ہے، جو خود کو قانون نافذ کرنے والے ادارے کے اہلکار ظاہر کر کے لوگوں کو لوٹا کرتے تھے۔ سعودی خبرساں ایجنسی SPA نے ریجنل پولیس ترجمان میجر خالد القردس کے حوالے سے کہا کہ پولیس کو ایک ایسے گروہ کے بارے میں شکایات موصول ہوئیں جنہوں نے خود کو قانون نافذ کرنے والے ادارے سے منسوب کر کے غیر ملکیوں کو ڈرا دھمکا کر ان سے رقم چھینتا تھا۔ کورونا سے متعلق خبر شامل کرتے ہیں۔ کورونا کے کیسز میں اضافہ، 326 مزید مریضوں کی تصدیق۔ سعودی عرب میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کورونا کیسز میں اضافہ ہوا۔ ایک روز کے کورونا کے مزید 326 افراد میں کووڈ-19 ٹیسٹ پازیٹیو آیا ہے۔ مزید کیسز کے بعد اب تک سعودی عرب میں کورونا کے مریضوں کی تعداد 3,56,067 تک پہنچ گئی۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 14 افراد اس مرض سے ہلاک ہوئے، جس کے بعد کووڈ-19 سے ہلاکتوں کی تعداد 5,825 ہو گئی ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا نیوز بلیٹن۔ مزید خبروں کے لیے آپ شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔